जाने जहां में खुशामदीद। आबे हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आपने अब तक ये जाना कि सालार कैसे इमामा पे मेहरबान था, उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश का वो कितना एहतराम करता था। रात के 3 बज रहे हो या 4 बज रहे हो, खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता फिरता उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता रहता था। और अब तो उसने हद ही कर दी। 1.5 करोड़ का प्लॉट बेचकर सिर्फ उसे एक रिंग गिफ्ट की जो वह हर वक्त उसे पहन सके, और उसे उसकी मालियत तक का नहीं बताया। ना तो उसे इम्प्रेस करना चाहता था, ना ही कुछ और। बस वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे अच्छी लगती थी। तो अब तक की तकरीबन 10 एपिसोड्स में सीन बहुत ठंडा रहा है, यानी कि इमामा पे सालार की मेहरबानियां ही दिखाई गई हैं। अब कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। आज की एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी एपिसोड को जरूर देखिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज की एपिसोड में आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा है, और अब तक का सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, रूल वही है, उतनी ही जल्दी उतनी ही ज्यादा एपिसोड्स अपलोड होंगी। बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला सीन ट्विस्ट वाला सीन है, बहुत गौर से सुनिएगा। इमामा अभी तक जलाल के साथ होने वाली वो मुलाकात सोच रही थी जिसको वो महज एक इत्तेफाक समझ रही थी। कैसा इत्तेफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी अपनी जिंदगी में। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो इत्तेफाकी मुलाकात उसके लिए बहुत ही खतरनाक असरात लेकर आने वाली थी, चाहे महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में ही। 2 ही दिन बाद वो एक डिनर में मधु थे। वो इस वक्त सालार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी जब उसने हेलो की एक शनासा सी आवाज सुनी। इमामा ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर वो हिल नहीं सकी। वो फारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सालार से मिल रहा था। तभी सालार ने अपनी बीवी को मुतारिफ कराने के लिए कहा, जी मिलिए, ये है मेरी बीवी। अभी वो यहीं पे था कि फारूक साहब बोल उठे, अरे तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं पहले इनसे मिल चुका हूँ। फारूक ने बेहद गर्मजोशी से कहा और सालार ने कुछ हैरान सा होकर फारूक को देखा। आप पहले ही मिल चुके हैं मामा से? हाँ बिल्कुल, अभी परसों ही तो मुलाकात हुई थी। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि ये उनकी पुरानी क्लास फेलो हैं, और जब उन्होंने आपका विजिटिंग कार्ड उन्हें दिया तब मुझे पता चला कि ये आपकी वाइफ हैं। फारूक बड़े खुशगवार अंदाज में ये कह रहा था, और इमामा पे तो जैसे बिजलियां बरस रही हों। सिर्फ यही नहीं, मैंने और मेरी मिसेज ने तो खाने पर भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आजकल मसरूफ हैं। फारूक ने ना तो इमामा की उड़ती हुई रंगत को देखा और ना ही सालार के बेतासुर चेहरे को। जो कुछ वो कह रहा था सालार को उस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन ना करने के लिए उसके पास कोई वजह भी नहीं थी। उसके कान जैसे सुन से हो गए थे। उसने गर्दन मोड़कर अपने बाईं तरफ खड़ी इमामा को देखने की जहमत तक नहीं की थी। वो फिलहाल उसको देखना नहीं चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ मिल रही थी, और कब से उसके जहन में बस यही एक बात आ रही थी। इतनी मोहब्बतें निछावर करने के बावजूद कहां कमी रह गई थी, वो यही सोच रहा था। फारूक की बात सुनते हुए इमामा ने खुश्क होते हुए हलक के साथ सालार के चेहरे पर नजर डाली। वो बहुत ही गौर से उसकी बात सुन रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। उसने उसके बेतासुर चेहरे को देखकर बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था। हाँ, मैं इसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। उसके बेतासुर चेहरे ने इमामा को अजीब सी खुशफहमी का शिकार किया था। वो इब्तदाई शौक से निकलने लगी थी। अरे मैंने गलत किया, मुझे परसों ही सालार को बता देना चाहिए था, तब उसे ये शर्मिंदगी शायद ना होती। उसे जरा सा पछतावा हुआ, और वहां खड़े फारूक की बात सुनते और सालार के चेहरे पर नजर डालते हुए उसने इन हालात में सालार के रद्द-ए-अमल को बिल्कुल गलत समझा था। और क्यों ना समझती। इतने महीनों से वो जिस शख्स के साथ रह रही थी, वो उसके नाज नखरे उठाने के अलावा और तो कुछ नहीं कर रहा था। उसने तो कभी उसे ये तासुर दिया ही नहीं था कि वो उसे नाराज भी हो सकता था, या फिर उसकी किसी गलती पर उसे माफ नहीं कर सकता था। आप जहीर साहब से मिले हैं? उसने यकदम सालार को फारूक की बात काटते हुए देखा।
اور وہ آئے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے، آئے میں آپ کو ملواتا ہوں۔ سالار فاروق کو لیے ایک طرف چل گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھا یا وہ فاروق کو واقعی کسی ظہیر صاحب سے ملوانا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا اور وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے گروپ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ خود بھی اپنی کچھ دوسری شناسا خواتین کے ساتھ کھڑی رہی اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو۔ اسے کچھ پریشانی ہونے لگی لیکن اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ سالار اس چیز کو بہت بڑا ایشو بنائے گا۔ پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کر وہ ہوٹل کی لابی کے دروازے پر اپنی کار کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا، لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی بے حد معنی خیز تھی۔ امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچا اور تبھی ہوٹل کا ایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیو وے میں لے آیا تھا۔ سالار اسے مخاطب کیے بغیر باہر نکل گیا۔ اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کی اچانک خاموشی اور بے اتنائی کی وجہ کیا تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ اس کی خاموشی اسی طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند ہی منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ سالار کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ Will you please shut up؟ جب سالار نے یہ کہا تو امامہ فریز ہو گئی۔ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، سمجھی؟ وہ اس پر چلایا نہیں تھا لیکن جو کچھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اور اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا کچن میں گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کچن میں جائے اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب معاف ہونے لگا تھا۔ وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور دوست کے ساتھ رہ رہی تھی اور آج پہلی بار ایک شوہر کا سامنا کر رہی تھی۔ کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈلز اتارے، تبھی اس نے سالار کو کچن ایریا سے پانی کا گلاس لے جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف، پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اب اپنے گلے سے ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھائے۔ کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی ہی تھی کہ وہ کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سالار میری بات تو سنو، ابھی کچھ اور رہ گیا جو تم نے مجھے بتانا ہے؟ اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی تحقیر کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی آج وہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھو سالار، مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ ہو وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اور یا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے لہجے سے اسے کاٹ رہا تھا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو۔ سالار ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتفاقاً اس سے ملی تھی اور صرف ایک بار۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا۔ اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو مجھے، وہ پوری قوت سے چلایا تھا اور امامہ کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں اب تم پر اعتبار کروں گا؟ تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت ختم کر لی ہے۔ You are nothing but a bloody cheater، سمجھے تم؟ وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں اور بیڈ روم میں جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ امامہ نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ بے حد تکلیف دہ، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کی کاٹ دار نظریں تھیں۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی، لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی۔
وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا۔ وہ کنزرویٹو تو نہیں تھا، اسے خود ہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ وہاں بیٹھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ماؤس ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا، سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وہ بھی اسے اسی طرح ناقابل اعتماد سمجھتا ہے جس طرح وہ اسے سمجھتی ہے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سالار بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا صبح تک اس کا غصہ ختم تو نہیں، لیکن کم از کم تو ہو ہی جائے گا۔ وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا تھا، اور امامہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کے بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دل برداشتہ سی کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سالار تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، لیکن ناشتے کے ٹیبل پر جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے وہاں گیا تھا، لیکن یہ تو وہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا۔ آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار میں نے ناشتہ لگا دیا، پلیز کر لو۔ اس کے اسٹڈی روم سے نکلنے پر امامہ نے اس سے کہا تھا، اس کے لیے بھی تم جلال کو بلا لو۔ اس نے بات نہیں کی تھی، اسے کوڑا مارا تھا اور وہ سفید پڑ گئی۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رہی۔ اس کے لفظ کسی خاردار تار کی طرح اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی تھی۔ اس نے 2 بار سالار کو کال کی، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اس سے معافی مانگی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روزانہ 7 یا 8 بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا۔ اگر کبھی سے دیر سے آنا ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتا تھا، لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ لیکن امامہ وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس سے پوچھنے لگی، آج بہت دیر ہو گئی سالار۔ امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا، لیکن سالار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا، اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 10-15 منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا، اور پھر سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے اسے انفارم کیا، اور وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سالار، میں نے تو تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کبھی اس شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اس کو کمزور کر رہا تھا۔ اور کم آن، اسٹاپ دس بلشٹ پلیز۔ وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بے وقوف ہوں نہیں، سمجھے تم؟ دیکھو سالار، جو تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا۔ امامہ کے حلق میں پھر گریں پڑنے لگی۔ ایک بار تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھو امامہ، آج میرے سامنے پلیز رونا مت، مجھے یہ سب نہیں دیکھنا۔ تم صرف اور صرف مجھے استعمال کر رہی ہو، اور پلیز یہ ایموشنل بلیک میل کرنا چھوڑ دو تم مجھے۔
اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسو کو دیکھ کر بری طرح سے مشتعل ہوا تھا. ٹھیک ہے تم بات نہیں سننا چاہتے مت سنو, لیکن مجھے معاف تو کر دو. میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں, میری غلطی تھی, مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا. اس نے کپکپاتی آواز میں کہا تھا, اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا. اسے اب احساس ہو رہا تھا. ایک بات کہوں, اس طرح سے ملنے کے بجائے نا تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے. اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا. سالار وہ شادی شدہ ہے, وہ بات مکمل نہیں کر سکی. اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے بعد ادھورا چھوڑنے پر وہ سلگا تھا. بہت دکھ ہے نا تمہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا, تو کہو اسے تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے دے, لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت, تم ویسے ہی اسے اویلیبل ہو نا. اور اس کی وہ یہ بات سن کر سانس نہیں لے سکی. کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا. تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ماما. اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونوں رکھتے ہوئے کہا. سالار اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, تم میرے کیریکٹر پر بات کر رہے ہو اب. اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا. تو کیریکٹر ہے تمہارا, ہاں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا. کیریکٹر تھا تو شادی کی تھی نا تم نے. اسے اپنی بھرائی ہوئی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی. نو شادی نہیں کی تھی میں نے, غلطی کی تھی. اینڈ آئی ریگریٹ اٹ سیریسلی. اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی. خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا اور پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا نکلتے ہوئے کہا. میری فیملی ہوتی نا تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی, لیکن اب اور کچھ مت کہنا سالار, ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا. اس نے فرقان کو کال کی. فرقان تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں. دوسری طرف سے فرقان نے کہا. کیوں, تمہیں ضرورت ہے کیا؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے میں اسے بتاتا ہوں. سالار نے سیل فون بند کر دیا. ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے, تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو, لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی. جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر کر رہی ہو نا, بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. امامہ, سمجھ آئی؟ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا اور وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی. اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا, لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی. چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی اور پھر یکدم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی. لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خوش کرنے کی کوشش کی. وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور وہ کہنے لگی, مجھے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو. اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا. اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا. رات کے 11:15 بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑتی رہی. اس نے زندگی میں ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی. اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ بری طرح یاد آ رہے تھے. سعیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی, مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی تھی. ماں, سالار نے گھر سے نکال دیا. وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی, اور وجہ کیا تھی وہ سعیدہ اماں کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی. ارے بھائی جان کو فون ملا کر دو, میں ان سے بات کرتی ہوں. ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ تمہیں؟ سعیدہ اماں کو غصہ آنے لگا تھا. اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبتے علی کو فون نہیں کیا. یہ مصیبت اس کی تھی, وہ اس کے لیے لوگوں کی نیندیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اسی طرح روتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا. فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند مشکل سے ہی آئی تھی, لیکن آ تو گئی تھی. دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب کی طرح لگا تھا. اماں, سالار نے کوئی فون تو نہیں کیا؟ اس نے سعیدہ اماں کے کمرے میں آنے پر پوچھا. ارے نہیں بیٹا, تم ایسا کرو نہا لو, میں کھانا لگا رہی ہوں اور پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں ہم دونوں. سعیدہ اماں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں. پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ اب پچھتا رہا ہوگا. شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے.
12 घंटे गुस्सा खत्म होने के लिए काफी थे अगर ये सब कुछ उसने गुस्से में किया था तो। उसने बोझल दिल के साथ शॉवर लिया और सईदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने कपड़ों में से, वो पिछले कई महीनों से इतने कीमती कपड़े पहनने की आदी हो गई थी कि अपने जिस्म पर वो जोड़ा उसे खुद ही अजीब सा लग रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाने के 2 लुकमे लेते ही उसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और वह खाने के फौरन बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन इमामा डॉक्टर साहब को उनके ऑफिस फोन पर इस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। सालार हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर साहब के पास रात को जाया करता था और आज भी वही दिन था जब उसे वहां जाना था। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर साहब को उसके बारे में जो कहना चाहता है उससे पहले ही वो कह दे। कम से कम उसे बैठे बिठाए शर्मिंदगी का वो बोझ ना उठाना पड़े जो उसे सारे मामले के बारे में उन्हें बताकर उसे उठाना पड़ता, लेकिन सईदा अम्मा इस पर तैयार नहीं थी। वो जबरदस्ती उसे साथ लेकर डॉक्टर साहब के घर आ गई थी। कुलसूम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह हवास बाख्ता हुई थी और डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। लेकिन बेटा, झगड़ा किस बात पर हुआ था तुम दोनों का? इमामा के पास इस एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी के हर बार पूछने पर उसे एहसास होता कि सवाल का जवाब उसकी नीयत साफ होने के बावजूद उसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी को यह बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी या किसी पुराने क्लास फेलो के साथ थी, तो दोनों सूरतों में भी वो कभी अच्छे रद्दमल का इजहार न करती। वो ये सब कुछ डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी, जो घर आते ही उसे इस तरह देखकर परेशान हुए थे। उसे मेरे कैरेक्टर पर शक है, उसने उनके बार बार पूछने पर सर झुकाते हुए कहा, और डॉक्टर सिप्ते अली को जैसे शॉक लगा था। सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी भी बोल नहीं सकी थी। डॉक्टर साहब ने उसके बाद उससे कोई और सवाल नहीं किया था। वो रात को आएगा तो मैं इससे बात करूंगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ, उन्होंने मामा को तसल्ली दी। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर सिप्ते अली ने उसकी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो अब भी जैसे शॉक में थे। सालार सिकंदर के बारे में जो तासुर वो आज तक बनाए बैठे थे, वो बुरी तरह मस्ख हुआ था। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ गलतफहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सालार इस लड़की को आधी रात को अपने घर से इस तरह के इल्जाम लगाकर खाली हाथ नहीं निकाल सकता, जिसे वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान उस रात अकेला आया और सालार उसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद उसे रोक लिया और सालार के बारे में पूछा। सर, वो कुछ मसरूफ था इसलिए नहीं आ सका, फुरकान ने इत्मीनान से कहा। फुरकान बेटा, आपको उसने बताया कि उसने इमामा को घर से निकाल दिया? और ये बात सुनने के बाद फुरकान चंद लम्हे बोल नहीं सका। इमामा को? उसने बेयकीनी से कहा। आपके ड्राइवर के जरिए उसने इमामा को कल सईदा बहन के घर भेजवाया था। और फुरकान को पिछली रात सालार की कॉल याद आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे, मतलब क्यों? फुरकान का दिमाग वाकई चकरा गया था। सालार इमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम उसके लिए यह बात मानना मुमकिन नहीं था कि वो उसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। उसे कल जिम में बहुत खामोश सा लगा था और आज वो जिम में आया ही नहीं था, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस खामोशी का ताल्लुक इमामा से हो सकता है। मैं उसे अभी फोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सालार को अपने सेल से कॉल की, लेकिन सालार का सेल ऑफ था। उसने दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और उसे कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा। वो फोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है, मैं घर जाकर बात करता हूँ उससे, आप इमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं बेटा, इमामा आपके साथ नहीं जाएगी, उसने निकाला है, वो माजरत करके खुद ले जाएगा। डॉक्टर सिप्ते अली ने बेहद दो टोक अंदाज में कहा। बस आप उसे जाकर मेरा पैगाम दे दें। फुरकान ने कभी डॉक्टर सिप्ते अली को इतना संजीदा नहीं देखा था, और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? क्या वाकई में मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या इमामा की गलती थी कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, या फिर सालार को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहता था? एक तरफ जो वो
उस पे जान छिड़कता था, एकदम दोस्त आशिक शौहर में बदल गया और ये सब कुछ इसने कर दिया। तो गलती यहाँ पे किसकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले सीन की तरफ। सालार ने बेल की आवाज को चंद बार नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अंदाजा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता और उसका ये इरादा क्यों था वो जानता था। उसने जाकर दरवाजा खोला और फिर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ गया। अरे यार, तुमने इमामा को घर से निकाल दिया, फुरकान ने अंदर आते हुए अपने अकब में दरवाजा बंद करते हुए कहा। मैंने निकाला नहीं, वो खुद घर छोड़कर गई है यार, सालार ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझे ड्राइवर को भेजने के लिए कहा था। फुरकान उसके पीछे स्टडी रूम में आ गया। हाँ कहा था, क्योंकि उसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कल जाना है तो तुम आज चली जाओ, लेकिन मैंने उसे निकाला नहीं है, उसने अपनी कुर्सी पर बैठते बेतासुर चेहरे के साथ कहा। अरे बीवियां तो घर छोड़ने की धमकियां देती रहती हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें इस तरह घर से निकाल दो, फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा। देती होंगी, बट शी डेयर नॉट टू डू दैट टू मी, ओके, उसने फुरकान की बात काट कर कहा। डॉक्टर साहब कितने परेशान हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? अरे ये मेरा और उसका मामला है, वो डॉक्टर साहब को दरमियान में क्यों लेकर आई है? वो सुलगा था, वो कैसे ना लेकर आती, तुम उसे घर से निकालोगे और डॉक्टर साहब को पता नहीं चलेगा? वो चाहती तो ना पता चलता, अगर इतनी जुर्रत थी कि घर से चली गई तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। ये तुम हो सालार? अरे यार तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, प्लीज चुप कर जाओ। किस बात पर झगड़ा हुआ है तुम दोनों का, बताओ तो सही। बस हो गया किसी बात पर। वो कम से कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था और फुरकान आधे घंटे के सवालों जवाब और बहस के बावजूद उससे वजह नहीं पूछ सका था। फिर जैसे उसने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, प्लीज अब तुम जाओ और उसे ले आओ, उससे माफी मांग लो। नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, ना मैंने उसे निकाला है और ना ही मैं उसे लेकर आऊंगा। वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने दो टोक अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे, वो अपनी मर्जी से गई है या तुमने उसे निकाला है? डॉक्टर साहब का पैगाम यही है कि तुम जाकर मासरत करके उसे लेकर आओ। और सालार खामोश रहा। देखो मेरे साथ चलो, हम उसे अभी लेकर आ जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फुरकान, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, और डॉक्टर साहब की बात है तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। ठीक है, अभी करो बात। मैं भी बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं वो कुछ दिन वहां रहे, ये उसके लिए वाकई में अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे वहीं बैठा उसे समझाता रहा, लेकिन वो उसके इनकार को इकरार में बदल नहीं सका। वो बेहद नाखुश सालार के अपार्टमेंट से गया और उसकी खफकी ने सालार की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा किया। उसने फुरकान से गलत नहीं कहा था, वो वाकई इमामा को घर से भेजने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने उसे धमकाने की कोशिश की थी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वाकई उठकर चली जाएगी। उसके इस तरह चले जाने से सालार के इश्तियाल में इजाफा हुआ था। उससे शादी के बाद वो पहली बार जिद में आया था, और ये सही था या गलत, एक मर्द की तरह अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं रही थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था, अपसेट था, लेकिन अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। डॉक्टर सिप्ते अली अगले 4 दिन उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसने कोई फोन किया। उन्हें खुद उसे फोन करने में आर था। उन्हें कहीं ना कहीं ये तवक्को थी कि वो उनका इतना एहतराम जरूर करता था कि उनका पैगाम मिलने पर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे उन्हें ज़हनी धचका पहुंचाया था। इमामा उस दिन से उन्हीं के घर पर थी। उन्होंने बेहतर समझा था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो उन्हीं के घर रहे। फुरकान बेचारा डॉक्टर सिप्ते अली के घर और सालार के घर के चक्कर ही लगाता रहा। वो हर रोज डॉक्टर साहब के पास आता था।
یہ جیسے اس کی طرف سے اس شرمندگی کو ظاہر کرنے کی کوشش تھی جو وہ سالار کے اس رویے پر محسوس کرتا تھا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے۔ وہ گھر میں ڈاکٹر صاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کرتی تھی، اور اسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا۔ چوتھے دن ڈاکٹر سبتے علی نے سالار کو خود ہی فون کر دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے ہل نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبتے علی نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا، آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود آ جاتا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہے، ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے۔ ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ جی میں آ جاؤں گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کر کے فون بند کر دیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبتے علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا لیکن غیر متوقع نہیں تھا۔ غیر متوقع صرف وہ جملہ تھا جو انہوں نے آخر میں کہا تھا۔ معاملہ ختم کرنے تک نوبت کیسے آ گئی تھی؟ اس کے نزدیک تو یہ صرف ایک جھگڑا تھا۔ پہلی بار اسے بھی اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس شام کو ڈاکٹر سبتے علی نے ہمیشہ کی طرح اسے دروازے پر ریسیو نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس سے مصافحہ کیا تھا، اور نہ ہی وہ اس کے لیے اٹھے تھے۔ وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر سبتے علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اور اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو سالار میاں، میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ پہلی بار ان کے منہ سے تم کا طرز تخاطب سن رہا تھا، اور وہ بھی اپنے لیے، ورنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ میں پچھلے 4 دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات۔ تم صرف پہلا ہی کام کر سکتے تھے، محبت، عزت نہیں دے سکے تم۔ لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی، اور پھر ڈاکٹر سبتے علی نے 2 ٹوک الفاظ میں اس سے کہا، اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تو اس بات کا تو پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے۔ نہیں، میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گاڑی ارینج کی تھی نا؟ اندر بیٹھی امامہ کانپنے لگی تھی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرو سالار؟ سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی؟ اندر بیٹھی ماما کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں تمہارے کردار کو تو نہیں جانتا، لیکن وہ 9 سال سے میرے پاس ہے۔ وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔
اسے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا، اب لے گا۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا، لیکن وہ اسی طرح خاموش تھی۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ I am sorry۔ اسے یقین نہیں آیا، یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کی اسے توقع تھی۔ اس کی معذرت نے اسے شوق دیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو کچھ اور مشتعل کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا تم سالار، جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی نا تو خواری کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آنا، تمہارے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے تم ساری عمر۔ تمہاری تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے۔ کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا، تم رازق نہیں ہو اس کے، اللہ تم سے بہتر کفیل دے دے گا اسے، تم سے زیادہ مہربان، تم سے زیادہ خیال رکھنے والا، سمجھے؟ ڈاکٹر سبتے علی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، کبھی بھی نہیں۔ شرمساری تھی جب وہ محسوس کر رہا تھا، اور اندر بیٹھی امامہ بھی ندامت کے ایسے ہی سمندر میں غرق تھی۔ اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو۔ تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ میں بیاہ دوں گا اسے، جو اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا، سمجھے تم؟ نہیں، میری بات سنیں، میں آپ سے اور اس سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پلیز آپ اس سے بلائیں، میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اس نے گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگائی تھی، اور اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے تھی۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھی اور اس کا دل چاہا تھا وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ کیا ملامت تھی جو لاؤنج میں آ کر بیٹھے ہوئے اس نے خود کو کی تھی؟ یہ سب کچھ اس کی غلطی سے شروع ہوا تھا۔ امامہ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل غلط کیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے سر یا نظریں اٹھائے بغیر اس کے بیٹھتے ہی کہا تھا، اور امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی۔ تو بیٹا آپ جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں، اور نہیں جانا چاہتی تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا، نہیں میں جانا چاہتی ہوں، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر اپنا سامان پیک کر لیں آپ، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا، اور وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ 2 دن پہلے کلثوم آنٹی نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھیں، اس نے انہیں ایک بیگ میں رکھا اور وہ چل پڑی۔ ڈاکٹر صاحب امامہ کے اٹھتے ہی اسٹڈی روم میں چلے آئے اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیٹا کھانا لگواؤں؟ کلثوم آنٹی نے جیسے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں میں کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں، وہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ملازم سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس اسے دے کر گیا، اور سالار نے کچھ کہے بغیر گلاس اٹھا کر چند گھونٹ لے کر رکھ دیا۔ اسے اپنی چیزیں پیک کر کے باہر آنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے، اور سالار نے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیگ لے لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی تب تک اسٹڈی روم سے نکل آئے تھے۔ وہ ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سالار سے بغل گیر نہیں ہوئے۔ گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، اور پھر سالار نے کہہ دیا،
میں تم سے بہت شرمندہ ہوں. I misbehaved with you. وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع نہیں کر رہی تھی. ارے نہیں سالار، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ابو کو اتنا غصہ کیوں آ گیا. انہوں نے تمہارے ساتھ. سالار نے اس کی بات کاٹ دی. نہیں، ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا، غلط تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن میں نے تمہارے کیریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا. رہنے دو سالار، تم نے پتہ نہیں کیا کچھ میرے اور جلال انصر کے بارے میں خود سے ہی ازیوم کر لیا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کہتے اور پھر بھی مجھے یہ نہ لگتا کہ تم میرے کیریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ اور سالار خاموش رہا اور پھر وہ اسے خود ہی وضاحت دینے لگی. سالار، میں تمہیں پہلے بھی بتانا چاہتی تھی لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. یقین جانو وہ مجھے اس دن اتفاقاً پارکنگ میں مل گیا تھا. اس نے مجھے خود بتایا کہ اس کی چند ماہ پہلے دوسری شادی ہوئی ہے اور پھر وہ اصرار کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ لنچ کروں. یقین جانو میں نے بہت منع کیا اسے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بات تمہیں اتنی بری لگ سکتی ہے. اور سچ بتاؤں میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا. ہم کچھ ہی دیر ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھے ہی تھے کہ وہ آدمی اور اس کی مسز آ گئیں. مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی. اور گھر کیا، تمہیں میری حالت کا پتہ ہے اس دن میرے ساتھ کیا ہوا. میں کس قدر کنفیوز تھی اور مجھے کتنا برا لگ رہا تھا. لیکن ہاں، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی اتنی تھی کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں اس سے ملی تھی. مجھے بتا دینا چاہیے تھا. ہاں، اور میری غلطی یہ ہے کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی. مجھے سن لینی چاہیے تھی. اینڈ آئی اوور ریئیکٹڈ. وہ مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا. یقیناً میں نے اپنی بے عزتی کروانی تھی، اسی لیے وہ بڑبڑایا تھا. اور وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کہہ نہیں پائی. اس کی ایک لمحے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی اور پچھلے تمام دن کے رویوں کا جیسے کفارہ ادا کر دیا تھا. وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی. اس وقت تشکر اور شرمندگی کے سوا کوئی تیسری چیز اس کے پاس نہیں تھی اور وہ کچھ دیر خاموش رہی. مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا، ورنہ میں تو کبھی بھی. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر سے کہا اور سالار نے اس کی بات کاٹی. وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ. لیکن سالار، وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہی ہے. سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. اس نے ناک رگڑتے ہوئے آنکھوں کو ایک بار پھر صاف کرنے کی کوشش کی. طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے. اس نے ماما کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جسے ٹیمپریچر چیک کیا. بخار ہے تمہیں تو؟ نہیں، بس تھوڑا سا ہی ہے. میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. ارے نہیں، میں نے میڈیسن لی ہے، بیگ میں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ خاموش ہو گیا. انہوں نے ایسی خاموشی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا. اسے ایک واقعی نے اعتماد کے اس رشتے میں کچھ عجیب دراڑیں ڈال دی تھیں جو پچھلے چند ماہ میں ان کے درمیان بن گیا تھا. اس کو اتنا غصہ کیوں آیا اور اس طرح کا غصہ وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا. وہ غسیل تو نہیں تھا. کم از کم پچھلے 10 سالوں میں ایسے بہت کم مواقع آئے تھے جس پر کسی سے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی جتنی امامہ سے ہو گئی تھی. وہ جلال سے جیلس نہیں تھا، وہ انسیکیور تھا. وہ اس کے معاملے میں کسی طرح بے اختیار تھی. اس کا مظاہرہ وہ 10 سال پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا. جلال کا یکدم دوبارہ ان کی زندگی کے منظر نامے میں اس طرح نمودار ہونا سالار کو ایک مرد کے طور پر بے حد ہتک محسوس ہوئی تھی. اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اور یہ سین دونوں ہوئے ختم. کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ آیا، لیکن ٹویسٹ آج ہی کے ایپیسوڈ میں ختم ہو گیا. تو کون سا تھا آپ کا فیوریٹ سین؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ حافظ.